अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कम आज एक ही दिन में इस्लामाबाद से दो बड़ी खुशखबरियां इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से थी, और ये दूसरी बड़ी खुशखबरी आज मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब एक बड़ी अनहोनी हुई है, बड़ी अहम बिल्डिंग के ऊपर दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और हुकूमत के जाने का वक्त जो है वो तय हो गया है। कब हुकूमत जा रही है, कितना वक्त और लगेगा, और इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बहुत बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ की हैं। आज़ादी का वक्त कब जो है वो शुरू होने जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो के ऊपर इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। और अगर इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाहिर कर देंगे। नाज़रीन काम सबसे पहले जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आपको पता है कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, और मुख्तलिफ़ तंजीमें, जमातें जो हैं वो ये हमले करती रहती हैं। इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उनमें मुलव्वस रहती हैं। तो ये ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स में जो है वो आज दहशत गर्दों की जानिब से जो है वो हमला किया गया, बमबारी की गई, फायरिंग की गई, और जो आइनी शाहिदीन है। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये बिल्डिंग कितनी अहम है। ये जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स है, इसमें पासपोर्ट ऑफिस है, इसमें इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, और इसके अलावा और भी सरकारी जो बड़े बड़े दफातर हैं वो इस कम्प्लेक्स के अंदर या यूँ कह लें कि एक मुकम्मल सरकारी इमारत है, और उसके अंदर बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं, जैसे ये पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन का, और इस तरह जो दूसरे ऑफिस हैं। अब यहाँ पे नाज़रीन काम हमला हुआ, और यहाँ पे जो आइनी शाहिदीन हैं वो कहते हैं कि हमने जो है वो इस इलाके में फायरिंग से पहले, यानी कि फायरिंग भी हुई है और फायरिंग से पहले धमाके की आवाज़ें भी जो हैं वो सुनी हैं। लेकिन नाज़रीन काम आपको पता है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बड़ी हर वक्त तैयार रहती है, हर वक्त अलर्ट रहते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए, क्योंकि पता है कि दुश्मन कब कहाँ से वार कर सकता है। तो उसके बाद जो है वो फ़ौरन जो है वो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने बर वक्त जो है वो मौसर कार्रवाई की, करते हुए उस हमले को नाकाम बनाया। और जो सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशत गर्दों ने ग्वादर कम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जो फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई नाकाम बना दी। और अब जो इतलात हैं वो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई में जो है वो 8 हमलावर मार दिए। और अब ये जो 8 हमलावर हैं इनका ताल्लुक जो है वो BLA से है, यानी कि PLA बलोच लिबरेशन जो आर्मी है उन्होंने इस हमले की जो है वो इस हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो भी कबूल कर ली है। तो ये नाज़रीन काम मुख्तलिफ हरबे किए जाते हैं, लेकिन दुश्मन को नहीं पता कि इस वक्त जो है वो उनसे निपटना जो है वो हमारी फोर्सेस बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं। दूसरी जानिब आ जाइए नाज़रीन काम, आपको पता है कि जो मज़हर अली अकबर नकवी है, उनकी समरी भेजी गई थी सदर को बरतरफ़ी की, और वो सदर ने जो है मंजूर कर लिया। आपको पता है कि अब सदर भी इनके अपने हैं, सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने उनको बरतरफ करने की समरी मंजूर कर ली है। एक और बड़ी अहम खबर वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आम इंतखाबात का जो मामला है वो चला गया है, और बानी PTI ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो है वो धांधली के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट के गैर जानबदारा हाजिर सर्विसेज जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, ये जो है वो दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। और कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट भी करे, ये भी जो है वो इस्तिता की गई है। और मुल्क में बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से जो है वो रोका जाए, ये भी इस्तिता की गई है। और उसके बाद जुडिशल कमीशन जो बनाया जाए उसकी जो रिपोर्ट आए तो वो भी जो है पब्लिक किया जाए, ये इस्तिता की गई। अब ये काजी फ़ायद ईसा साहब का एक बार फिर जो है वो बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। अब इस हवाले से क्या मामलात होते हैं ये अब आगे जाकर के पता चलेगा। खुशखबरी से पहले मैं आपको एक और ख़बर दे दूं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मज़ीद 2 गवाहों के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। और जज नासिर जवेद राना ने जो है वो समाअत की, और उसमें जो है वो 2 गवाहों के मज़ीद बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। अब ये भी जो जिरा हो रही है गवाहान के ऊपर वो मुकम्मल कर ली गई है, और उसके बाद जो है वो 26 मार्च तक समाअत मुलतवी कर ली गई। अब जब ये अडयाला जेल के अंदर समाअत चल रही थी तो इमरान खान ने जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और वहाँ पे उन्होंने पेशगोइयाँ की, और वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम
اب آج جب اڈیالہ جیل میں ملاقات کی عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح ہائی اسپرٹ اور بلند جذبہ اور وہی کانفیڈنس وہی چیزیں، تو انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اپنے کیسز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں، یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے۔ القادر ٹرسٹ کمال کا کیس ہے جس میں چوری بھی نہیں ہوئی، پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے اور ٹرسٹ بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسن شریف نے انگلینڈ میں 9 ارب کا گھر 18 ارب روپے میں بیچا، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشنز پکڑ لی۔ حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھر خریدنے کا پیسہ کہاں سے لایا۔ حسن نواز اور حسین نواز پاناما میں پکڑے گئے تھے۔ حسین نواز نے ٹی وی پر کہا تھا کہ فلیٹ مریم نواز کے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہوگا، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں، یعنی کہ یہ ایک ہی تھے ابھی بھی، یعنی کہ سب ایک ہی۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ الیکشن کمشنر کتنا جھوٹا شخص ہے، فالن سمیت 5 رپورٹس کے باوجود وہ بیٹھا ہوا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ میں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام آنے تک قرض جاری نہ کیا جائے۔ سیاسی استحکام نہ ہونے سے قرض کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، آمدن کے ذرائع نہ بڑھانے تک قرض لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی پیشگوئی عمران خان نے کی ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز کی کمی ہے، ڈالر ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس اور یہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے ممکن ہے۔ وہ اس وقت سرمایہ کاری کریں گے جس سے جب مستحکم حکومت ہوگی، موجودہ صورتحال سے ہمیں صرف بیرون ملک مقیم پاکستانی نکال سکتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے دیوانے ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر مرتے ہیں، اندھا دھند ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنا کلیم کیا کہ وہ ہم ہی نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا، پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے مجھے ایک ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی، لیکن یہ پلان فیل ہو گیا۔ میں مزید 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ دوسری بڑی پیشگوئی عمران خان صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ مزید 5-6 ماہ میں ابھی جیل میں رہوں گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو کہہ لیں کہ جو اندر کے خبر دینے والے یا اندر کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ عمران خان صاحب مارچ 2025 میں جو ہے وہ ان کے چانسز بنتے ہیں اگر وہ باہر آتے ہیں، تو ابھی اتنی جلدی وہ باہر نہیں آ سکتے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے ابھی عمران خان صاحب نے اپنے حوالے سے پیشگوئی کی کہ ابھی 5-6 ماہ میں اور جو ہے وہ رہوں گا، اور اس کے بعد دوسری پیشگوئی، تیسری پیشگوئی انہوں نے جو کی بڑی، وہ انہوں نے کہی کہ یہ حکومت 5 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکے، یعنی کہ یہ گورنمنٹ 5 سے 6 مہینے ہی صرف چلے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا۔ عمران خان نے بتایا کہ عارف علوی سے کوئی ناراضگی نہیں، انہوں نے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی کہ میری طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن دوسری طرف سے میرے نام پر کانٹا لگایا گیا۔ اچھا، شیر افضل مروت کا یہاں پہ جھوٹ پکڑا گیا، کیونکہ شیر افضل مروت نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب عارف علوی سے سخت ناراض ہیں۔ تو یہاں سے بھی جو ہے وہ ایک بار پھر جو تحفظات ہیں شیر افضل مروت کے حوالے سے وہ جنم لیتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے صحافیوں کو کہا کہ میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، انہوں نے کوشش کی معاملات حل کرانے کی، میری طرف سے بھی کوئی ایشو نہیں تھا۔ ایشو جو ہے وہ آگے انہوں نے کہا کہ ایشو دوسری طرف سے تھا کیونکہ میرے نام پر کانٹا لگایا گیا تھا۔ تو یہاں سے شیر افضل مروت ایک بار چھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ برکیف انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایران اور افغانستان دونوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، افغانستان پر حملے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوا، تعلقات خراب ہونے سے دہشت گردی بڑھے گی، افغانستان میں جو بھی حکومت ہو اس سے اچھے تعلقات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، یعنی کہ جو افغانستان میں حملہ ہوا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ اچھا عمل نہیں تھا۔ عمران خان نے بتایا کہ طالبان اور امریکہ کے ڈائیلاگ ہم نے کروائے، ہمارے دور میں افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں، وہ دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں، وہ دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ کور کمانڈر کانفرنس میں کہتا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے، حالانکہ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جس جنرل نے افغانستان اور امریکہ کے ڈائیلاگ کروائے اس کو شریفوں کے کہنے پر ہٹایا گیا، جنرل فیض کو ہٹا کر باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا، ملکی مفاد کا نہیں سوچا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے افغانستان پر کوئی توجہ نہیں دی، ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات
جو ہے وہ خراب تعلقات جو ہیں وہ خارجہ پالیسی، ناکام خارجہ پالیسی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ علی امین کو صوبہ چلانا ہے اور اسے پیسے چاہیے. وہ صوبے کا شیئر لینے کے لیے وزیر اعظم سے ملا. اسے وزیر اعظم کے ساتھ تصویر اس وقت بنانی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے. وفاق خیبر پختونخوا کو پیسے نہیں دے گا. شریفوں سے زیادہ ناقابل اعتماد کوئی نہیں. شریف پھنس چکے ہیں، اگر یہ بوٹ چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اب نواز شریف آخری اشرے میں جو ہے وہ جا رہے ہیں سعودیہ سے پھر لندن، اور پھر وہ پتہ نہیں واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے. عمران خان نے کہا کہ جنرل سرفراز کی شہادت پر بہت دکھ ہوا جس سے فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. سوشل میڈیا ایک سمندر ہے، ہمارے کسی بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے فوج کے شہداء کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی. ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جس نے سی ٹی وی فوٹیج چرائی وہی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے پیچھے ہے. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ یہ واقعی ایسا ہے. فوج اور تحریک انصاف کے درمیان بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جو ہے ایک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ضد اور انا ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی غلط فہمیاں پھر جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں. اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں مل بیٹھ کے، جب آپ مل بیٹھتے ہیں تو غلط فہمیاں اس وقت دور ہوتی ہیں. جب تک آپ مل نہیں بیٹھتے تب تک غلط فہمیاں دور نہیں ہوتی. تو جب اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں دوری آئی اور یہ مل بیٹھے نہیں، تو اس کے بیچ میں جو پی ڈی ایم نام کا چوچو کا مربع تھا، انہوں نے جو ہے وہ یہ دوریاں پیدا کرنے کا جو ان کو ایک چانس ملا، انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور فوج اور تحریک انصاف میں دوریاں بڑھ گئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تحریک انصاف تو ہر وقت حاضر ہے اور وہ اعلیٰ اعلان کہتے ہیں. عمران خان بھی کہتا ہے کہ ہمارا فوج سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ فوج کو یہ نکموں نااہلوں، یہ یار کس طرح کا یہ وزیر اعظم ہے، کیا اس کی اہلیت ہے، کیا اس کے اندر خوبی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پسند شخص ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کبھی آ کے گنوائے نا ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر شہباز شریف صاحب کی کوئی خوبی ہمیں بھی کوئی پتہ چلے کہ جس کو جو اتنا آپ لوگوں کو پسند آیا ہوا ہے. نکما شخص ہے یار، جان چھڑواؤ اس سے. اور جو زرداری آپ نے اوپر لا کے بٹھا دیا، وہ اب اس کس عمر کے کس حصے میں، اور آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں. اور وزیر خزانہ پھر آپ کو امپورٹ کرنا پڑا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہماری تھوت ہو. میں کہتا ہوں کہ 75 76 77 سالوں میں ہم جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر قابل لوگ نہیں پیدا کر سکے کہ جو اس ملک کو چلا سکیں. اسی نکموں کے گرد جو ہے وہ آپ سارا ایک چکر جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ ایک واقعی سوچی سمجھی سازش تھی. اب خبر لے لیں، پھر اس کے بعد ویڈیو لمبی ہو گئی ہے. عمران خان کے آج اور دو کل کیسز معاف ہوئے. آج سپریم کورٹ سے 9 مئی کے حوالے سے بڑا ریلیف ملا، جس کی بنیاد کے اوپر اسی مقدمہ سے 9 مئی کے لوگوں کو ریلیف ملے گا. آج عمران خان کو جو احتجاج لانگ مارچ احتجاج توڑ پھوڑ کے 2 مزید مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے. یہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کے جوڈیشل مجسٹریٹ سہیب بلال رانجھا نے جو ہے وہ اس کی سماعت کی، اور تھانہ بارہ کرو میں یہ 2 مقدمات درج تھے. اور اس میں اور بھی کافی رہنما تھے، شیخ رشید اور تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی، سیف اللہ نیازی، عامر محمود، پرویز خٹک، شیریں مزاری، فیصل جوید، اسد عمر، علی نواز زوان، راجہ خرم اور فیصل جوید، شیخ رشید، 12 ملزمان ان کو بری کر دیا گیا. یہ آج بڑی خوشخبری ہے. عمران خان صاحب کو آلموسٹ 2 دنوں میں 4 کیسز ان کے اوپر ختم ہوئے. بوگز اور کہہ لیں کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر جتنے بھی بنائے گئے کیسز ہیں اب یہ دنوں میں ختم ہوتے جائیں گے. اور سائفر کیس کے حوالے سے بھی اب یہ سماعت چل رہی ہے، پیر تک ملتوی ہو گئی ہے. آج بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو عدالت کو سمجھ نہیں آ رہی. جیسے کہ اس میں ایک بڑی اہم یہ چیز تھی کہ ایک ہی دن میں جو ہے وہ اس کا ٹرائل اور جرا گواہان کے اوپر مکمل کی گئی. اس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس کو بڑا، اسلام آباد کے چیف جسٹس کو بڑا تشویش کا اظہار تھا کہ ایک دن میں، انہوں نے کہا کہ ایک دن میں ٹرائل مکمل ہو گیا. تو وہ بھی سائفر کیس بھی اٹھ جائے گا. جو القادر ٹرسٹ بھی کہتے ہیں کہ بڑا کیس ہے، وہ بھی عمران خان صاحب نے کیسی چوری ہے، پیسہ حکومت کے پاس ہے، ٹرسٹ چل رہا ہے اور الزام ہے جناب. تو یہ کیسز، اور توشہ خانہ والا ایک کیس ہے جس میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے، اس میں بھی ضمانت ہو جائے گی، اس میں بھی جو اپیلوں کی بنیاد کے اوپر. تو جلدی معاملات حل ہو جائیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.